अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम सलाह वर्कशॉप, नमाज का सही तरीका। मेरे भाई मेरी बहनें, वादे के मुताबिक आज से हम नमाज में तकबीर तहरीमा तक पहुँचेंगे इंशाअल्लाह और नमाज शुरू करेंगे। और नमाज के डेमॉन्स्ट्रेशन के लिए मेरे साथ आज मौजूद है हमारे भाई बिलाल अहमद इंशाअल्लाह, ताकि प्रैक्टिकल डेमॉन्स्ट्रेशन अच्छी तरह से आपके सामने रखा जाए। हम लोग आपके सामने नमाज का सही तरीका भी रखेंगे और गलत चीज़ें भी रखेंगे, इस मकसद से कि गलत चीज़ों को हम सब जान सकें इंशाअल्लाह। कोई गलती हो हम नमाज में अनजाने में कर रहे हैं, हमें पता चल जाए, हम उन गलतियों से बच सकें। मेरे भाई मेरी बहनें, नमाज एक बहुत अहम इबादत है। एक शख्स की नमाज उसकी दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी का ज़रिया है। अगर एक इंसान नमाज में पाबंद हो जाए, उसके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन दुनियावी तौर पर भी आ जाता है, कॉन्सेंट्रेट करने की सलाहियत आ जाती है, टाइम मैनेज करने की सलाहियत आ जाती है, और आखिरत के एतबार से अल्लाह की याद दिल में होती है, अल्लाह ताला की मदद उसके साथ होती है। उसकी इबादतों में एक अहम तरीन इबादत है जिसका असर उसकी पूरी ज़िंदगी पे पड़ता है। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अपने एटीट्यूड को यही रखिए, जो बात कुरान और हदीस की दलील के साथ आपके सामने आ जाए, अब ये मत सोचिए कि मुझे ये बात नहीं पता थी तो अभी भी मैं पता नहीं करना चाहता, अभी तक नहीं जाना तो अभी भी मैं जानना नहीं चाहता। कभी ऐसा मत सोचिए। ये सोचिए कि अभी तक नहीं पता चला, अभी पता चल गया, अभी मैं अमल करूं। यहां तक आके मैं कहूंगा, कोई शख्स अगर 60-70 साल तक इबादत जिसने की है, अगर उसे कोई एक बात पता चल जाए तो उसे ये सोचना चाहिए मेरा खात्मा उस चीज पर हो जिसमें मैं सही और बेहतर चीज कर रहा हूं, और उसी हाल में मेरा खात्मा हो, क्योंकि अमाल का दारोमदार खात्मे पर होता है। तो शुरू करते हैं नमाज। नमाज में बाज़ चीजें अरकान होती है। अरकान रुकन से आता है, रुकन यानी पिलर। रुकन का मतलब पिलर। जैसे बिल्डिंग का पिलर अगर ना हो तो क्या होगा? बिल्डिंग का पिलर अगर ना हो, काट दिया जाए, तोड़ दिया जाए तो क्या होगा? बिल्डिंग गिर जाएगी। बिल्डिंग ही गिर जाएगी। तो हम देखते हैं नमाज में भी बाज़ चीजें होती है अरकान, और हम आसानी के लिए आपके सामने 12 अरकान रखने वाले हैं, बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप। तो अरकान जब आएंगे मैं आपको बताऊंगा। मेरी कोशिश ये होगी इंशाल्लाह, ये प्रोग्राम देखकर आप खत्म करेंगे ये सीरीज, तब तक आपको इंशाल्लाह सारे के सारे अरकान याद हो जाए, सारे के सारे वाजिबात याद हो जाए, जो हमने स्टडी किया था 6 शुरूत नमाज के। उम्मीद करता हूं आपको ऑलरेडी याद हुए होंगे इंशाल्लाह। आइए आगे बढ़ते हैं। तो नमाज की शुरुआत हम करने वाले हैं एक रुकन से, एक पिलर से। क्या पिलर है वो आपको पता है? सबसे पहले तकबीर तहरीमा। बिल्कुल सही जवाब। तकबीर तहरीमा किसे कहते हैं? अल्लाहु अकबर को कहते हैं। अल्लाहु अकबर कहना। और तकबीर तहरीमा को तकबीर तहरीमा कहते ही इसलिए है कि उसके बाद में सारी चीजें हराम हो जाती है। मतलब क्या तकबीर तहरीमा कहने के बाद आप कोई काम करके आ सकते हैं, कोई चीज कर सकते हैं, कोई फोन उठा सकते हैं, किसी से गुफ्तगू कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कुछ नहीं। तो वो सब चीजें क्या हो गई? हराम हो गई। ये तकबीर से क्या होता है? सारी चीजें क्या होती है? हराम हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मिफ्ताहुस सलाति तुहूरु, नमाज की चाबी पाकी है, पाकीज़गी। व तहरीमुहत तकबीरु, हराम करने वाली चीजें तकबीर है। जो तकबीर तहरीमा से सारी चीजें हराम हो जाती है। व तहलीलुहत तस्लीमु, हलाल करने वाली चीज क्या है? सलाम है। सलाम फिरते हैं तो सारी चीजें जो हराम हो गई थी फिर से हलाल हो जाती है। तो तकबीर तहरीमा पे हम आए। और बहुत सारे लोगों को मैंने सवाल एक बार पूछा था, मैं कोर्स ऑनलाइन भी पढ़ाता हूं, मैंने पूछा कि जरा ये बताओ कि क्या चीज के बाद सारी चीजें हराम हो जाती है? पहला ऑप्शन वुजू करने के बाद, दूसरा ऑप्शन नियत करने के बाद, कि वुजू किए उसके बाद से सब चीजें हराम हो जाती है क्या? बातचीत वगैरह, या नियत करने के बाद, या तकबीर तहरीमा कहने के बाद? तो बहुत सारे लोगों ने वो 2 रॉन्ग ऑप्शन भी चूज किया था। तो हराम करने वाली चीज क्या है? तहरीमुहत तकबीरु, ये तकबीर जो है ये है हराम करने वाली चीज। तकबीर तहरीमा के बाद क्या? रफ़ाउल यदैन, हाथों को उठाना, यानी कि तकबीर के साथ में या थोड़ा आगे या पीछे रफ़ाउल यदैन करना, हाथों को उठाना। रफ़ाउल यदैन के मुतालिक बहुत सारी हदीसें हैं, वो सारी हदीसों में से मैं इस हदीस को आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। हदीस आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। नाफे जो ताबई है वो बयान करते हैं, अब्दुल्ला इब्न उमर सहाबी रसूल, उनके मुतालिक रदियल्लाहु अन्हुमा, कि उन्होंने नमाज पढ़ी, कब्बरा यानी तकबीर तहरीमा कही, व रफ़ा यदैही, और हाथों को उठाया, व इज़ा रका, जब रुकू किया तब भी रफ़ा यदैही, अपने हाथों को उठाया,
وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب کہا سمیع اللہ لمن حمدہ رفع یدیہ تو اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، وَإِذَا قَامَ مِن رَكْعَتَيْن رفع یدیہ، جب 2 رکعتوں سے کھڑے ہوئے تو پھر سے رفع الیدین کیا، ہاتھوں کو اٹھایا۔ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر نے اس چیز کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی، یعنی کہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا۔ اب یہ حدیث میں نے خاص اس لیے بتایا کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفع الیدین پہلے ہوا کرتا تھا پھر بعد میں منسوخ کر دیا گیا، تو آپ بتائیے اگر کوئی چیز منسوخ کر دی گئی ہوتی تو کیا صحابی رسول تابعی کو وہ کر کے بتاتے؟ مطلب جو چیز کینسل ہو گئی، جیسے مثال کے طور پہ قبلہ پہلے کیا تھا؟ بیت المقدس۔ بیت المقدس۔ اب بتاؤ کہ کیا کوئی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ کے بتا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ منسوخ کر دیا گیا، کیونکہ وہ کینسل ہے، منسوخ ہے۔ یعنی جو چیز منسوخ ہوتی ہے وہ چیز کرنا بالکل جائز نہیں ہوتا۔ تو اگر یہ منسوخ ہوتا، رفع الیدین کرنا اگر کینسلڈ ہوتا، منسوخ ہوتا، کینسل ہو گیا ہوتا، جیسے بیت المقدس کینسلڈ، اب صرف ہمارا قبلہ کیا ہے؟ مسجد حرم مکہ، تو ابھی کوئی بیت المقدس کی طرف، جیروسلم کی طرف نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ وہ منسوخ ہے۔ تو اگر یہ منسوخ ہوتا تو صحابی رسول تابعی کو بالکل کر کے نہیں بتاتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ منسوخ نہیں ہوا ہے، نہیں ہے، ہاں منسوخ نہیں ہے۔ اچھا، لوگ اس بارے میں ایک سٹوری بولتے ہیں، اور یہ سٹوری آپ کو کوئی صحیح حدیث میں تو ملے گی نہیں، ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، بلکہ موضوع حدیث بھی اس بارے میں نہیں ہے، یعنی گڑی ہوئی حدیث میں بھی یہ سٹوری نہیں ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ اس سٹوری میں لوگ یہ بتاتے ہیں کہ وہ زمانے میں لوگ اپنے بغل میں بت رکھ کے آیا کرتے تھے، بت یعنی مورتیاں وغیرہ رکھ کے آیا کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع الیدین کرو، تاکہ رفع الیدین کرنے سے، سٹوری والے کہہ رہے ہیں یہ، رفع الیدین کرنے سے وہ بت گر جائے۔ اب میرے پاس یہاں ایک چھوٹی سی ڈبی ہے، کوئی بت نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی ڈبی ہے، آپ ذرا یہ اپنے بغل میں رکھ کر ابھی رفع الیدین کرو، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ رفع الیدین کرنے سے کیا وہ ڈبی گر رہی ہے؟ اچھا ذرا ایسا کرو اور ایک بار کرو، نیچے کر کے پھر سے کرو، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ دیکھیے یہیں پہ ہے، کچھ نہیں گر رہی ہے۔ ذرا ایسا کرو 4-5 بار کرو، فٹافٹ، فاسٹ 4-5 بار کرو، گر رہی ہے۔ اور یہ تو چھوٹی سی ڈبی ہے، ٹائٹ ہو گئی ہے، اور بلکہ ٹائٹ ہوتی جا رہی ہے، اور بلکہ اگر کوئی مورتی بڑی ہوتی تو اور گرنے کے کم چانسز ہوتے ہیں۔ آپ خود سوچو اس سٹوری کی کیا حیثیت ہے، اور ذرا یہ بھی سوچو کہ اگر کسی کو لانا ہوتا تو کہاں رکھ کے آنا زیادہ ایزی، مطلب کہاں رکھ کے آنا زیادہ ایزیئر ہے؟ آپ سوچو کسی کو لانا ہوتا تو کہاں لاتا؟ بالکل جیب میں رکھ کر لاتا، جیب میں لیا، اب جیب میں رکھو تو کوئی وہاں پہ رکھتا، یہاں یہ بغل میں رکھ کے لانا۔ اور یہ سٹوری جو بیان کرتے ہیں یہ بالکل فیک سٹوری ہے۔ آپ سوچو صحیح بخاری کی حدیثیں، ثابت شدہ حدیثیں، وہ سب صحیح حدیثیں ایک گڑی ہوئی سٹوری سے منسوخ ہو جاتی ہے۔ یہ کون سا اپروچ ہے؟ یہ کون سا انصاف؟ یہ کون سے اعتدال کی بات ہے؟ بلکہ یہ سٹوری کوئی صحیح جگہ پہ تو نہیں ہے، بلکہ بعض ایسے لوگ جو صحابہ سے نفرت رکھتے ہیں، غلط عقیدے کے لوگ ہیں، وہ لوگ ایسی سٹوری بیان کرتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی یہ بیان کرنے لگے۔ تو اس چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ چیز کی وجہ سے ہمیں سنت سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ اگر آپ اس بارے میں اور سٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو امام بخاری نے کتاب لکھی ہے جز رفع الیدین، یہ کتاب عربک میں ہے اوریجنل، آپ وہ کتاب پڑھ سکتے ہیں، اس کا اردو ترجمہ اور شرح شیخ زبیر علی زئی نے کی ہے، یہ کتاب ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب آپ i+TV اکیڈمی میں کورس کے اندر جا کے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ اور سٹڈی کرنا چاہتے ہیں اور تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اس کتاب کو پڑھیے۔ آئیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہاتھوں کو جو اٹھانا ہے رفع الیدین میں تو کہاں تک اٹھانا ہے؟ کہاں تک اٹھانا ہے؟ دیکھیے اس بارے میں حدیث آپ کی اسکرین پر ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو کندھے تک اٹھاتے، حذو منکبیہ، پہلی حدیث۔ اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب رکوع میں جاتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے سر اٹھاتے۔ کب اٹھاتے؟ اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع ہوتی تب اٹھاتے۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تب اٹھاتے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے سر اٹھاتے۔ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا وَقَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، جب سمع اللہ لمن حمدہ کہتے تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے 3 موقع۔ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ایسا نہیں کرتے، سجدے کے حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے، یہ نارمل عمل ہے۔ لیکن کسی موقع پر بعض دوسرے صحابی نے سجدے میں بھی رفع الیدین ذکر کیا ہے، لیکن نارمل عمل تھا کہ نہیں اٹھاتے۔ کبھی کسی شاذ موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں کے درمیان بھی کیا ہے، وہ کبھی عمل کرنے والی سنت ہے۔ نارمل عمل یہ ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ میں کرتے، رکوع سے پہلے، رکوع سے بعد میں، اور جیسا کہ پچھلی حدیث میں آیا ہے جب 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے تب، جو ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ تب دیکھیں گے جب ہماری 2 رکعتیں انشاءاللہ نماز کی ہو جائے گی۔ رفع الیدین میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو کہاں تک اٹھاتے، اس بارے میں یہ دوسری حدیث بھی دیکھیے، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، غور سے دیکھیے، اس میں ایک دوسری بات بھی دی ہوئی ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کانا اذا کبر رفع یدیہ، جب تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، حتی یحاذی بہما اذنیہ، یہاں تک کہ کانوں کے لیول تک ہاتھ ہوتے، یعنی کانوں کا جو لیول ہے اس لیول تک ہاتھ اٹھاتے۔ تو اب دیکھیے ایک طریقہ ہے، آپ اٹھائیے کندھوں تک، ہاں نہیں، یہ ہے کندھوں تک، آپ دیکھ رہے ہیں کندھوں سے اوپر جا رہا ہے، کندھوں تک، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ کندھوں کے لیول تک۔ اب دیکھیے یہ تھوڑا سا اوپر ہو رہا ہے، تھوڑا سا نیچے، اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ دوسری حدیث میں آتا ہے حتی یحاذی بہما اذنیہ، یہاں تک کہ کانوں کے لیول تک پہنچ جائے، ہاں تو کانوں کے لیول تک۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں پہلی حدیث میں الفاظ آئے تھے کندھوں کے لیول تک، اور دوسری حدیث میں کیا آیا؟ کانوں کے لیول۔ کانوں کا لیول بتائیے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کانوں کا لیول ہے۔ اب ان دونوں میں سے کون سا ثابت ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ ان دونوں میں سے کون سا ثابت ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ دونوں بھی ثابت ہے۔ دونوں ثابت ہے، یعنی بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا ایک ہی طریقہ ہے نماز کا، ایسا نہیں ہے، ایک ہی طریقہ ہے، کئی چیزوں میں ایک سے زیادہ طریقے ثابت ہیں۔ جہاں ثابت ہے وہاں ہم سارے طریقے قبول کرتے ہیں، کہ کوئی کندھے کے لیول تک بھی اٹھائے تو بھی صحیح ہے، کانوں کے لیول تک بھی اٹھائے وہ بھی صحیح ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کانوں کی لو کو چھوتے ہیں ایسے، اس کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کیا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں نا تو فٹک ادھر تک لیزی اٹھا، ادھر دیکھ رہے ہیں آپ کہاں تک آئے، کندھے کا لیول آیا۔ تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اس میں دکھ رہا ہے آپ کو یہ کیا ہے، یہ لیزی رفع الیدین، لیزی رفع الیدین، اتنا شارٹ کٹ رفع الیدین، یہ رفع الیدین نہیں ہوا، کندھوں کا لیول ہونا چاہیے کم سے کم، اور نہیں تو کانوں کا لیول ہونا چاہیے۔ دونوں ثابت ہے، کندھے بھی ثابت ہے، کان بھی ثابت ہے۔ بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر کانوں کا لیول کر دو تو یہ انگلی کندھے کے لیول تک آتی ہے، یہ بھی ایک ایکسپلینیشن ہے اس حدیث کا، لیکن دوسری حدیث میں جو الفاظ آئے کہ کندھوں کے لیول تک، تو یہ بھی کوئی عمل کرے تو بھی صحیح ہے، کیونکہ حدیث اس بارے میں واضح طور پر موجود ہے۔ اب نیکسٹ کیا؟ قیام کرنا۔ بالکل صحیح جواب دیا انہوں نے، یہ کھڑے ہونا بھی ایک رکن ہے، پلر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ بقرہ میں سورہ 2 آیت نمبر 238، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ تو فرما برداری کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونا ہے، تو یہ کھڑے ہونا نماز کے ارکان میں سے ہے۔ اور کھڑے ہونے کے تعلق سے میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں جو اسی سے تعلق رکھتی ہے، جماعت میں ہم کیسے کھڑے ہوں گے۔ کھڑے ہونے میں ہم سب کو دھیان دینا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلال بھائی کی انگلیاں کس طرف ہے، قبلہ رخ ہے، تو انگلیاں کس طرف ہونی چاہیے، قبلہ رخ ہونی چاہیے۔ اس میں بعض لوگ تھوڑے سے سست ہوتے ہیں اور کیسا کرتے ہیں ذرا میں آپ کو بتاؤں تھوڑا، دیکھیے یہ اس طرح سے کراس، ان کے پاؤں تھوڑے ایسے ٹیڑھے ہوتے ہیں، کراس ہوتے ہیں۔ اب کیا ان کا پاؤں قبلہ رخ ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہے وہ قبلہ رخ؟ تو نہیں ہے، یہ رانگ بتا رہے ہیں، وہ رانگ بھی کر کے بتا رہے ہیں، تو یہ سیکھنا نہیں ہے، ایسے نہیں کرنا ہے۔ کیسے رکھنا ہے بتائیے؟ اسٹریٹ رکھنا ہے، ہاں سیدھا رکھنا ہے۔ یہ ہو گئی پہلی بات۔ کھڑے ہو کر پڑھنے کے تعلق سے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر کوئی شخص بیماری میں ہے، جیسے بعض بیماریاں ہوتی ہے جس کے اندر کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے فعلی جنب، تو اپنے پہلو پر یعنی لیٹے ہوئے نماز پڑھو، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ تو میرے بھائی میری بہنیں، کھڑے ہونے کے تعلق سے یہ چند باتیں دیکھ کر آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھتے وقت کیسے کھڑے ہونا ہے۔ اس کے ڈیمانسٹریشن کے لیے میں بھی بلال بھائی کے ساتھ مل کر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ جب ہم جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے صف بندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تب کیسے کھڑے ہونا چاہیے۔ دیکھتے ہیں ہم پہلے، سب سے پہلے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے، اقیموا صفوفکم، اپنی صفوں کو سیدھی کرو۔ صفیں کیسی ہونی چاہیے؟ سیدھی ہونی چاہیے۔ صفوں میں ٹیڑھا پن بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سٹرکٹ الفاظ ہے، استووا ولا تختلفوا، سیدھے کھڑے رہو، صفوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، صفوں میں آگے پیچھے لوگ نہیں ہونا چاہیے، فتختلف قلوبکم، نہیں تو تمہارے دلوں میں ٹیڑھا پن آ جائے گا۔ تو صفوں میں ٹیڑھا پن، کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے، یا کوئی پیچھے ہے کوئی آگے ہے، ایسے ٹیڑھا پن نہیں ہونا چاہیے کہ آگے پیچھے ہیں، نہیں، صفیں سیدھی ہونی چاہیے۔
استووا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفوں کو سیدھی کرو. اور پھر فرمایا صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے فَإِنِّي أَرَاكُم مِّن وَرَاءِ ظَهْرِي، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے سے دیکھتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک معجزے کے طور پہ عطا فرمایا گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں پیچھے کا منظر بتایا جاتا. تو چلیے ہم لوگ بھی اپنی صف سیدھی کر لیتے ہیں، ٹھیک کر لیتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، ہم میں سے ہر ایک اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے سے ملا دیتا، کندھے کو کندھے سے ملا دیتا. اور حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی ہے وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، قدم کو قدم سے ملا دیتے. صحابہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک احدنا، ہم میں سے ہر ایک اپنے قدم کو ساتھی کے قدم کے ساتھ ملا دیتے ہیں. تو میرے بھائی اور میری بہنیں، اس بات کا ہمیں صف بندی کے ساتھ جب ہم جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں تب ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے. آپ کو میں ایک اور حدیث اس تعلق سے بتا دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رُصُّوا صُفُوفَکُم، اپنی صفوں کو بہت اچھی طرح سے درست کرو. وَقَارِبُوا بَینَہا، اور ایک دوسرے کے قریب آؤ. وَحَاذُوا بِالْأَعنَاقِ، اور اپنی گردن کو ساتھی کی گردن کے سیم لیول میں رکھو. مطلب لیول کیا ہوگا؟ سیم. حاذو یعنی لیول سیم رہے. وہاں پہ کیا تھا؟ یلزقو، کندھے سے کندھا ملا دو. یہاں پہ کیا؟ گردن کا لیول سیم ساتھی کی گردن میں، یعنی سارے لوگوں کی گردنیں صف میں سیم لیول میں ہونی چاہیے. وَحَاذُوا بِالْأَعنَاقِ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس ذات کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے شیطان کو کہ وہ تمہاری صفوں کے درمیان میں داخل ہوتا ہے جیسے کہ حذف. حذف کسے کہتے ہیں؟ جو چھوٹی مینڈی ہوتی ہے نا، مینڈی کا بچہ جو ہوتا ہے، خاص طور سے وہ یمنی مینڈیوں کو حذف کہا جاتا ہے، چھوٹی مینڈیاں ہوتی ہے تو اسے حذف کہا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کی قسم میں نے دیکھا کہ شیطان تمہاری صفوں کے درمیان میں داخل ہوتا ہے کأنہ الحذف. اب بتاؤ، یہ ذرا ایک سوال ہے کہ اگر مینڈی کا بچہ داخل ہوتا تو ذرا بتاؤ اوپر سے کندھے کی لیول سے آتا مینڈی کا بچہ یا نیچے کی لیول سے آتا؟ بالکل بھی نہیں، نیچے سے ہی آتا وہ. نیچے سے. کیوں؟ آپ بھی سوچئے نا، مینڈی کا بچہ ہوتا تو نیچے سے آتا، اوپر سے فلائنگ مینڈی تو نہیں ہوتی ہے نا. تو یہاں پہ ایک اور دلیل ہمیں مل رہی ہے کہ ہمیں پاؤں سے پاؤں بھی ملانا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے، آپ بتائیے کہ یہ جو سنت پہ عمل کرنے کے لیے کیا آدمی سنگل ہینڈڈلی عمل کر سکتا ہے یا بازو والے کا بھی کوپریشن چاہیے؟ کیا خیال ہے؟ سنگل ہینڈلی وہ مطلب اکیلے کر سکتے ہیں؟ یعنی میں خود سوچ لوں جماعت کے ساتھ جو کہ ہے میں کندھے سے کندھا، میں قدم سے قدم ملا لوں گا. اب اگر آپ کوپریٹ نہیں کر رہے ہو، اگر آپ کوپریٹ نہیں کر رہے ہو، سپوز آپ اندر جاؤ، اب یہ آپ کوپریٹ نہیں کر رہے ہو تو میں اندر آتا جاؤں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. یعنی کہ بازو والے کا بھی کوپریشن چاہیے. یہ تب عمل کر سکتے ہیں جب ساتھی بھی کوپریٹ کر رہا ہے. اکیلے کوئی اگر سوچ لے کہ میں پاؤں سے پاؤں ملاؤں گا تو اس میں کیا ہوگا؟ آپ بتاؤ، پاؤں اندر کر کے بتاؤ. اب دیکھو میں اگر اندر آ رہا ہوں تو آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ کمفرٹیبل لگ رہا ہے آپ کو یا انکمفرٹیبل، ڈیفیکلٹ فیل ہو رہا ہے؟ ایسے نہیں ہونا چاہیے، کسی کو بھی ہمیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے، آپ کو کیا لگتا ہے ہماری ٹیریٹری کتنی ہے؟ ہماری ٹیریٹری نیچے کتنی ہے؟ بتاؤ کتنی ہے؟ مطلب کتنا میں پھیلا سکتا ہوں آپ کے حساب سے؟ لاسٹ اپنے کندھے تک. یہ کندھا جو ہے نا، یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ نیچے بھی بس. تو اس میں کیا چیز، میں آپ کو کچھ رانگ چیزیں بھی بتانا چاہتا ہوں. ذرا آپ ادھر آ جائیے، ایسے کریے. ہم لوگ تھوڑا ڈائگنلی بتا رہے ہیں آپ کو. دیکھیے یہ جو ہے یہ ہو گیا صحیح طریقہ، قدم سے قدم. اور ایک حدیث میں آتا ہے کعبہ بکعبہ، ٹکنے سے ٹکنا بھی ایک حدیث میں آتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ٹکنے سے ٹکنا، میں آپ کو بیکورڈ کر کے پیچھے سے بتاؤں گا انشاءاللہ. ابھی آپ بات سمجھیے، یعنی یہ چیز کرنے کے لیے ساتھی کا بھی کوپریشن چاہیے. کچھ مسٹیکس جو لوگ کرتے ہیں، پہلی مسٹیک یہ کرتے ہیں، بعض لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان میں 4 انگلی کا گیپ ہونا چاہیے، یعنی نیچے بیچ میں 4 انگلی کا گیپ. حالانکہ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. دوسری چیز کیا کرتے ہیں بعض لوگ کہ جیسے میں آپ کو بتاؤں، آپ یہاں یہ جیسے اتنا زیادہ براڈ کر لیتے ہیں. اب آپ بتاؤ اس میں کیا مسٹیک ہو رہی ہے؟ ذرا آپ براڈ کر کے بتائیے. براڈ کریے، پاؤں سے پاؤں ملائیے. اب بتاؤ کیا مسٹیک ہو رہی ہے اس میں؟ دیکھو برابر سے، اچھے سے دیکھو کہ کیا ہے، کیا مسٹیک ہو رہی ہے. کندھے کے لیول سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، بہت زیادہ آگے. اور کیا مسٹیک ہو رہی ہے بتائیے؟ دیکھو آپ سب دیکھو کیا مسٹیک ہو رہی ہے. ہمارا کندھا بھی چھوٹ رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مسٹیک کیا ہو رہی ہے کہ پاؤں سے پاؤں تو مل گیا لیکن کندھے سے کندھا نہیں مل رہا ہے. حالانکہ حدیث کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں وَكَانَ أَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ، اپنے کندھے کو اپنے ساتھی کے کندھے سے ملا دیتے. اور حدیث وہاں ختم نہیں ہوتی ہے، وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ، اور اپنے قدم کو ساتھی کے قدم سے ملا دیتے. یہ دیکھیے آپ کس طرح سے قدم ملے ہوئے ہیں. ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں وَكَعْبَهُ بِكَعْبِهِ، اپنے ٹکنے کو ساتھی کے ٹکنے سے ملانا. یہ اور ہائر لیول ہو گیا، اور بہتر ہو گیا.
آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے کندھے بھی ملے ہوئے ہیں, ہمارے قدم بھی ملے ہوئے ہیں, اور ہمارے ٹکنے بھی ملے ہوئے ہیں, یعنی کہ اینکل, ٹکنے بھی ملے ہوئے ہیں. تو میرے بھائی میری بہنیں, اس بات کا ہمیں صف بندی کے ٹائم پر خیال رکھنا چاہیے. یہ ٹریننگ ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا شیطان کو جگہ نہیں ملتی ہے, اور شیطان کس شکل میں آتا ہے. تو اس بات کا ہم سب کو خیال رکھنا چاہیے. یہ چند چیزیں تھیں صف بندی کے متعلق. آئیے میں آپ کو پیچھے سے بھی بتا دوں کہ پیچھے سے کیسے ہوتا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایکچولی ہم دونوں کی ہائٹ میں ڈفرنس ہے, لیکن پاؤں تو سیم لیول پہ آئیں گے. تو ہم پیچھے سے دیکھتے ہیں. آپ آئیے ادھر. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے قدم سے قدم ملایا ہے, ٹکنے سے ٹکنا ملایا ہے, اور کندھے سے کندھے ملے ہوئے ہیں. آپ ایک بات نوٹس کریں گے کہ جب ٹکنے سے ٹکنا ملاتے ہیں تو انگوٹھے والی جو لائن ہے وہ بالکل سیدھے نہیں ہوتی ہے. یہ چھوٹی انگلی والی جو پاؤں کا سائیڈ ہے وہ بالکل سیدھی ہوتی ہے, قبلہ رخ ہوتی ہے. یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ انگلی کا جو حصہ ہے پاؤں کا, یہ پورا سیدھا ہوگا اگر ٹکنے سے ٹکنے ملانا ہے. یعنی کہ وہ لیول جو بہتر لیول ہے, وہ لیول کے مطابق اگر ہمیں عمل کرنا ہے تو یہ انگلی پوری طرح سے قبلہ رخ ہوگی, اور یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو سلائٹلی کراس دکھائی دے سکتی ہے. تو امید کرتے ہیں کہ آپ نے صف بندی کے یہ رولز سیکھیں اور خیال رکھیں گے انشاءاللہ, اور بیداری پیدا کرنے کی کوشش کریے. یہ نوٹس موجود ہیں, آپ جا کر i+tv ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں, کسی کو بتا سکتے ہیں, شیئر کر سکتے ہیں, تاکہ لوگوں میں بیداری بڑھے, تاکہ ہم اس سنت کو زندہ کریں انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری ایک سنت کو زندہ کرے گا, اسے دیکھ کر جتنے لوگ عمل کریں گے ان کا ثواب بھی اسے ملے گا, اور ان کا ثواب کم بھی نہیں ہوگا. سنن ابن ماجہ میں صحیح سند سے حدیث ہے. تو کوشش کریے انشاءاللہ کہ جو ثابت شدہ سنتیں ہیں وہ ہمیں پتہ چلے, اور ہم اس پر بہترین طریقے سے عمل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ نظریں کہاں ہونی چاہیے, نماز میں نظریں کہاں ہونی چاہیے. پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں, کانا اذا صلی تعطى راسه ورمى ببصره نحو الارض. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو اپنے سر کو جھکاتے, تھوڑا سر جھکا ہوا ہوتا, تھوڑا سا انکلائنڈ ہوتا, تھوڑا سا نیچے کی طرف جھکا ہوتا, تھوڑا, بہت زیادہ نہیں, تھوڑا. ورمى ببصره نحو الارض, اور اپنی نظروں سے زمین کی طرف دیکھتے ہیں. زمین کی طرف کہاں؟ دوسری حدیث سے پتا چلتا ہے, دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکعبۃ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں داخل ہوئے, ما خلف بصرہ موضع سجودہ حتی خرج منہا, ان کی نظریں سجدے کی جگہ سے, کہاں سے؟ سجدے کی جگہ سے نہیں ہٹی یہاں تک کہ وہ نماز سے باہر نہ نکل گئے. تو ہم دیکھتے ہیں نماز کے اندر, پوری نماز کے اندر نظریں کہاں ہوگی؟ کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ, جہاں سجدہ کرتے ہیں نا, سب کو پتا ہے نا سجدہ کہاں کرتے ہیں, جہاں سجدہ کرتے ہیں وہ سجدے کی جگہ پر نظریں رہے گی. نماز میں صرف ایک استثناء, ایکسیپشن ہے, ایک سچویشن ہے جس کے اندر نظریں سجدے کی جگہ پر نہیں ہوگی, اور وہ ہے جب ہم تشاہد میں بیٹھتے ہیں. تو اس وقت پر نظریں جو کلمے کی انگلی ہے, 4 فنگر, اس پر نظریں ہوگی تشاہد میں. جب ہم تشاہد پہ پہنچیں گے تب انشاءاللہ اس کی حدیثیں دیکھیں گے. لیکن ابھی کے لیے جب کھڑے ہیں تو کہاں نظریں ہوگی؟ نماز میں سجدے کی جگہ پر. اچھا آپ بتاؤ, آپ سوچو کہ کون سی چیز ہے ہمارے معاشرے میں جو لوگ بہت دل سے جیسے کہ عمل کرتے ہیں, لیکن علم کی کمی ہے جس کی وجہ سے ایک مسٹیک ہوتی ہے ان سے. کیا لگتا ہے بہت سارے لوگ جب بہت دل سے نماز پڑھنا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ سجدے کی جگہ پہ دیکھتے ہیں, یا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ اکثر سامنے دیکھتے ہیں. سامنے دیکھنا تو چلو دھیان نہیں ہے تب دیکھیں گے, لیکن بہت دل سے پڑھنا چاہتے تب کیا کرتے ہیں؟ آنکھیں منڈی نیچے کر لیتے اور آنکھیں بند کر لیتے, آنکھیں بند کر لیتے ہیں. اب آپ بتاؤ, حدیث آپ کے سامنے ہے, آنکھیں بند کر لینا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہے؟ بہترین نمونہ کون ہے, بہترین مثال کون ہے ہمارے لیے؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کیا فرمایا؟ اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے. تو نماز کے اندر یہ آنکھیں ٹوٹل بند کر لینا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو نہیں ہے. وہ تو سجدے کی جگہ پہ دیکھتے ہیں. تو خشوع اسی میں ہے. اور ہوتا کیا ہے نا, جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے دھیان اور لگے گا, لیکن حقیقت یہ ہے آنکھیں بند کر کے وہ ایک اور بہت بڑی خیالوں کی دنیا ہے. الٹا وہ دنیا میں جا کر وہاں گم ہونے کے اور زیادہ چانس ہوتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی بچہ ہے سپوز یہاں اگر آپ کو ہنسا رہا ہے تو کبھی 1-2 سیکنڈ تھوڑا ایسے بند کر لیے کہ چلو میں نماز میں ہنسنا پڑھوں, تو الگ بات ہے. لیکن باقی نارملی ساری سچویشن میں نماز کی حالت میں نظریں کہاں ہوگی؟ سجدے کی جگہ پہ ہوگی. امید کرتا ہوں یہ بات کو آپ سب سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ. اب اس میں جو آپ نے کہا نا کہ بعض لوگ سامنے دیکھتے ہیں, دوسری طرف دیکھتے ہیں,
تو حدیث اس بارے میں آتی ہے، پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال پوچھا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نماز میں اگر نظریں یہاں سے وہاں اگر موو ہو تو اس کے تعلق سے انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال هو اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، یہ چوری ہے، چوری جو شیطان بندے کی نماز سے چوری کرتا ہے۔ اچھا آپ بتاؤ کوئی چوری کرے پسند آئے گا کہ نہیں پسند آئے گا؟ بالکل نہیں پسند آئے گا۔ یہ شیطان چوری کرتا ہے بندے کی نماز سے، اور کیسے چوری کرتا ہے؟ یاد رکھیے اس حدیث کو، شیطان چوری کرتا ہے جب نظریں سجدے کی جگہ سے بھٹک کر کے دوسری جگہ جائے، یہ سجدے کی جگہ ہے، اب بھٹک کر کے دوسری جگہ جائے، نظریں دوسری جگہ جائے تو وہ ہے شیطان کی چوری۔ اور میں آپ کو ایک بات بول رہا ہوں، یہ بہت ہی پتے کی بات ہے، ذرا دھیان رکھیے، آپ اپنی نظروں کو نماز میں کنٹرول کر لو، آپ اپنے کانسنٹریشن کو کنٹرول کر لو گے انشاءاللہ۔ ہمارا جو کانسنٹریشن ہوتا ہے نا وہ ہماری نظروں کے ذریعے ہوتا ہے، اور جب دھیان بھٹکتا ہے نا آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اس کی نظریں بھٹک رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ اگر کوئی اس کی ویڈیو ریکارڈنگ کر کے بتا دے اسے تو تب جا کے اسے معلوم پڑتا، لیکن یہ ہمیں نہیں پتا ہے اور نہ کرنی ہے ہمیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی نظریں بھٹک رہی ہوتی ہے، لیکن کیونکہ دھیان ہی بھٹکا ہوا ہوتا ہے تو انہیں خود بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ نظریں بھٹک رہی ہیں۔ تو نظروں کو کنٹرول کرنا سجدے کی جگہ پر یہ طریقہ ہے کانسنٹریشن کو کنٹرول کرنے کا۔ ایک اور چیز جو نہیں کرنا ہے وہ ہے آسمان کی طرف نہیں دیکھنا ہے، اس بارے میں تو بہت سخت حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یرفعون ابصارهم الى السماء، اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، فی صلاتہم، اپنی نماز میں، فاشتد قولہ فی ذلک، حتی قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ کہے، یہاں تک کہ یہ کہا لینتہن عن ذلک، انہیں چاہیے اس چیز سے یقیناً رک جائے، او لتخطفن ابصارہم، نہیں تو ان کی نظریں اچک لی جائے گی، ان کی نظریں کیا ہوگی؟ اچک لی جائے گی، مطلب ان کی نظریں چلی جائے گی، آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو یہ ایک بات ہے، تعلیم ہے، ہمیں کہاں دیکھنا ہے؟ ہمبلنس کے ساتھ ہمیں کہاں دیکھنا ہے؟ سجدے کی جگہ پہ دیکھنا ہے۔ تو میرے بھائی اور میری بہنیں، اس ایپیسوڈ میں کیسے کھڑے رہنا ہے ہم نے وہ ٹریننگ لی، کس طرح سے ہمیں نظروں کا دھیان رکھنا ہے، نظریں کہاں رہنی چاہیے؟ کہاں رہنی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو یاد بھی رہے گی، انشاءاللہ آپ عمل بھی کریں گے۔ اور کس طرح سے ہمیں تکبیر تحریمہ کہنا ہے، اللہ اکبر، اور کس طرح سے ساری چیزیں حرام ہو جاتی تکبیر تحریمہ کے بعد، اور اس کے بعد ہمیں رفع الیدین کیسے کرنا ہے، ہاتھوں کو کیسے اٹھانا ہے، اس کی کیا ڈیٹیل ہمیں ملتی ہے۔ یہاں تک ہم پہنچے ہیں، اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد کچھ باندھنا بھی تو ہے نا، اٹھے ہوئے رہیں گے، تو یہ ایپیسوڈ میں تو یہیں پہ روکنا پڑے گا، آگے ہم انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے۔ امید کرتا ہوں آپ ساتھ جڑے رہیں گے اور پورا نماز کا طریقہ اچھی طرح سے دیکھیں گے۔ شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ، اس سیریز کو ایک بہن نے اپنے والد عبد الغنی دھوپاؤنکر اور والدہ ہاجرہ دھوپاؤنکر کے صدقہ جاریہ کے لیے تعاون کیا ہے۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں